20 साल पहले वाले कासिम अली शाह में और आज वाले कासिम अली शाह में क्या फ़र्क है? उनका वही स्टाइल था, उन्होंने उसी गर्म जोशी के साथ मुझे वेलकम किया और बिलीव मी उन्होंने मुझे जिस तरह से गले लगाया मुझे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। वो क्या खुसूसियात थी जिनसे आप इंस्पायर्ड हो गए? कासिम साहब की जो खसूसियत है उसमें सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यार वो आपसे आपकी ज़ुबान में इंटरेक्ट करते हैं। कैसा लगता है कि वो 3-4 कमरों से शुरू होने वाला सिलसिला, चंद स्टूडेंट से शुरू होने वाला सिलसिला आज एक कंपायर बन चुका है? एक बड़ा फ़ख्र वाला मौका होता है कि यार जब मुझे मैं जाना जाता हूँ कासिम साहब के नाम के साथ कि मेरा कभी ना कभी इनके साथ काम जुड़ा हुआ था। आपकी ज़िंदगी में जनाब कासिम अली शाह साहब की तालीमात का क्या किरदार रहा? ज़्यादा क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वासिफ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से बेशुमार लोग ये जानना चाहते हैं कि आज वाले कासिम अली शाह में और आज से 20 साल पहले वाले कासिम अली शाह में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लासरूम और चंद कुर्सियों से शुरू होने वाला ये सिलसिला किस तरह घर घर तक जा पहुँचा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जनाब कासिम अली शाह साहब ने इतनी बड़ी एम्पायर किस तरह बिल्ड की। आइए इन तमाम तर सवालात के जवाब लेते हैं और अहवाल लेते हैं उन्हीं के 20 साल पुराने स्टूडेंट मोहतरम एहसन फयाज साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एहसन भाई, आपका शुमार जनाब कासिम अली शाह साहब के उन बेशुमार स्टूडेंट्स में होता है जिन्होंने उनकी बातों को सुना, उन पर अमल किया और आज वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका ताल्लुक़ जनाब कासिम अली शाह साहब से 20 साल पुराना है। आप उनके स्टूडेंट भी रहे, उनके साथ आपने एकेडमी में भी पढ़ाया। आप क्या देखते हैं कि 20 साल पहले वाले कासिम अली शाह में और आज वाले कासिम अली शाह में क्या फ़र्क है? शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि कासिम साहब के बारे में मैं कोई बात कर सकूं। मेरा ख़्याल है कि शायद कासिम साहब को बड़ा एक फॉर्मल सा जुमला है कि चिराग को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है। कासिम साहब से मेरा ताल्लुक़ 99-2000 में बेसिकली फ़र्स्ट इंट्रैक्शन हुआ था और उसमें ये था कि मैं उस टाइम स्टूडेंट था जनरल साइंस इंटर का और मेरे सब्जेक्ट्स थे स्टैट, मैथ्स, इकनॉमिक्स। तो कासिम साहब के पास मुझे मेरा एक दोस्त लेके गया और उसने मुझे बताया, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक था और मुझे उसने कहा कि यार एक लड़का है जो कि मैथ्स की ग्रुप्स पढ़ाता है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम उसके पास चलते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, मैं पास तो होना है और व्हाई नॉट। तो मैं कासिम साहब से अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए गया और जब मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बताया कि जी मेरा इस तरह मैथ्स का इशू है और मैं उसके लिए बेसिकली आपसे जो है वो ट्यूशन लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है वो अभी मेरा ग्रुप स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, तो आप उसमें मुझे ज्वाइन कर लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैं वहाँ पे बैठ गया और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी बीइंग अ स्टूडेंट वो ये होता है कि आपको कोई टीचर जो है वो ये कहे कि यार मैं आपको ट्रायल दूंगा, पहले आप 2-3 दिन जो है वो पढ़ के देखें, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आप उसके बाद जो है वो मुझे ज्वाइन कर लें। तो ऐसे ही कासिम साहब ने मुझे कहा कि जी आप बैठें, आप अगर सेटिस्फाई होंगे तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैंने कहा जी ज़बरदस्त। और मैं 2-3 दिन जाता रहा इसी तरह से और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है शायद मैं 6-7 दिन जो है वो फ्री पढ़ता रहा और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उनको फ़ीस दी कि जी ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं पढ़ूँगा आपसे। तो इस तरह से बेसिकली जो है वो मैंने कासिम साहब से मैथ्स पढ़ना शुरू किया। और फिर ये था कि जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने फ़र्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो परस्यू किया, तो मीनवाइल कासिम साहब जो थे वो ग्रो कर रहे थे डे बाय डे। पहले एक ग्रुप था, 2, 3, 4 और दिन में शायद 8 तक ग्रुप जो है वो चले गए हुए थे जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा था। तो कासिम साहब ने कहा कि यार हम लोग इसको जो है वो थोड़ा सा फॉर्मलाइज़ कर लें और इसको कोई किसी इदारे की शक्ल देनी चाहिए हमें। तो मैंने कहा जी ठीक है, अच्छा आइडिया है। और इसी दौरान बेसिकली होता ये था कि कासिम साहब जो मैथ्स के ग्रुप पढ़ाते थे और इनके पास स्टैट्स के लिए जो स्टूडेंट आते थे
ان کو پرابلم ہوتی تھی. قاسم صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم بھی جو ہے وہ اسٹیٹس کے گروپ جو ہے وہ پڑھانا شروع کرو میرے ساتھ. تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے تم بھی پڑھا سکتے ہو. میں نے کہا جی میرا تو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, اور میں بڑا شائع قسم کا اسٹوڈنٹ تھا, بیک بینچر تھا, اور مجھے بولنا جو ہے وہ کسی کے سامنے تو وہ ایسے ہوتا تھا کہ یار بڑا مشکل کام لگتا تھا. خیر وہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, مجھے گائیڈ کیا کہ یار کیسے جو ہے وہ تم سٹارٹ کرو گے پڑھانا. میں کاپی کرتا تھا ان کو, اور میں نے بھی وہی فارمیٹ اڈاپٹ کیا جو یہ پڑھاتے تھے. قاسم صاحب کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ بیسیکلی پیجز ہوتے تھے ہمارے پاس, ہر بچہ اپنا پیج لے کے آتا تھا اور ایک کاربن پیپر اس کے پاس ہوتا تھا. وہ کاربن پیپر جو ہے وہ رکھتے تھے, 8 اسٹوڈنٹ ہیں, 10 کاربن پیپر لگے ہوتے تھے. قاسم صاحب اس پہ سالو کرتے تھے اور بعد میں ہم صرف سمجھتے تھے بیٹھ کے, میں لکھنا نہیں پڑتا تھا. یہ بڑا اٹریکٹیو چیز تھی اور اس ٹائم پہ بڑی نئی چیز تھی, کیونکہ نارملی اکیڈمیز میں یا کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ کو خود بورڈ سے نوٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ میرے لیے بڑی یونیک چیز تھی کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے, لکھنا بھی نہیں پڑتا, صرف آرام سے سمجھو بیٹھ کے, اور بعد میں اپنے نوٹس بھی بنتے جا رہے ہیں. تو میں نے بھی بیسیکلی وہی فارمیٹ اڈاپٹ کیا, میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو پڑھاتا رہا. بہرحال وہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا. ہم نے کوئی 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ اسی طرح سے پڑھایا. اس کے بعد پھر قاسم صاحب نے اکیڈمی جو ہے وہ فارمولیٹ کی, اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آئی واز دا فاؤنڈر ممبر آف دیٹ انسٹیٹیوٹ, قاسم علی شاہ اکیڈمی. اور وہ جو ٹائم تھا میرے لیے بڑا لرننگ والا فیز تھا. اس ٹائم میں بیسیکلی شعیب مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, مجھے مینجمنٹ سکل سیکھنے کا موقع ملا, جو میں آج بھی اپنی جاب کے اندر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہوں. مجھ میں جو کانفیڈنس تھا جو اس سے پہلے نہیں تھا, وہ کانفیڈنس بیسیکلی میں نے گین کیا وہاں سے. اب آپ کا سوال تھا کہ قاسم صاحب آج سے 20 سال پہلے کیسے تھے. تو قاسم صاحب آج سے 20 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے میرے ساتھ. تو 20 سال پہلے بھی اسی طرح سے ملتے تھے اور آج بھی اسی طرح سے ملے ہیں. جب میں صبح آج آ رہا تھا تو آئی واز افریڈ کہ یار میں جاؤں گا, مجھے گیٹ پہ کوئی کہے گا ماسک پہن لو, میرا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا, اور پھر اندر جائیں گے, ایک ڈسٹنس پہ قاسم صاحب بیٹھیں گے, میرے سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, پتہ نہیں شاید. تو مجھے بڑا وہ لگ رہا تھا. جب میں یہاں پہ آیا آپ نے مجھے ویلکم کیا, مجھے آپ نے بٹھایا, میں ویٹنگ میں بیٹھا, قاسم صاحب 2-3 منٹ کے بعد آ گئے. اور جب قاسم صاحب اندر انٹر ہوئے ہیں, اور ان کا وہی سٹائل تھا, انہوں نے اسی گرم جوشی کے ساتھ مجھے ویلکم کیا. اور بلیو می انہوں نے مجھے جس طرح سے گلے لگایا, مجھے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یار یہ اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ لوگ ہاتھ ملانے سے بھی ڈر رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک بندہ آپ کو گلے لگائے. تو قاسم صاحب 20 سال پہلے بھی اسی طرح سے ہمیں ویلکم کرتے تھے. اور میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو آج بھی لوگ قاسم صاحب کے لیکچر سنتے ہیں, میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ یا ویسے بھی, تو اس میں جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایک اسپیل باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور قاسم صاحب بول رہے ہیں, اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار ہم نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے, یا ایک اسپیل باؤنڈ والی سچویشن ہوتی ہے. تو وہ چیز آج سے 20 سال پہلے بھی ایسی ہی تھی. ہم لوگ آدھے گھنٹے کا لیکچر لینے کے لیے جاتے تھے, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا ہم 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے صرف اس کے بعد بیٹھ کے سر کی باتیں سن رہے ہوتے تھے. اور وہ جنرل ڈسکشن ہوتی تھی, اور جنرل ڈسکشن میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سکھا دی جاتی تھی کہ یار لائف میں اس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے لوگوں کو آپ نے پرکھنا ہے, فیس ریڈنگ کس طرح سے کرنی ہے, کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ کتنا آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں قاسم صاحب میں مجھے ٹو بی آنیسٹ کوئی چینج ایسا نظر نہیں آیا, وہاں سوائے اس کے کہ انہوں نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے گرو کیا ہے. اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یار میں قاسم صاحب کے شروع کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے قاسم علی شاہ کے ساتھ اکیڈمی کی بنیاد رکھی, میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے ہم نے بڑے نامسائب حالات کے اندر جو ہے وہ اکیڈمی کو جو ہے وہ رن کیا, کیونکہ قاسم صاحب کا فوکس ہوتا تھا کہ یار پیسے نہیں کمانے, ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اور آسانی پیدا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ یار اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یار کورس بہت زیادہ ہے اور یہ اس طرح سے میں کیسے کر پاؤں گا. تو وہ ایک جو پرپس تھا اس میں کم فیس میں آپ نے کوالٹی ایجوکیشن دینا, یہ میرا خیال ہے شاید قاسم صاحب کا ہی خاصہ تھا.
وہ کیا خصوصیات تھی جن سے آپ انسپائرڈ ہو گئے؟ یہ تو آپ نے پوری اسٹوری بتائی، ہم نے کافی ساری خصوصیات آپ نے اس میں بھی بتائیں، لیکن وہ کچھ کور چیزیں ہوتی ہیں جن سے بندہ آج بھی انسپائر ہوتا ہے. آج بھی جس طرح آپ آئے تو کافی ساری چیزوں کا ذکر کیا، تو آن کیمرہ بھی اگر آپ ذکر کر دیں گے تو ہمارے ناظرین کو سن لیں گے. شعیب دیکھیں، جو بندہ آپ کو انگیج کر لیتا ہے نا، وہ میرا خیال ہے اس بندے کی کمپنی میں آپ کبھی بور نہیں ہوتے، اور پھر آپ انفارمل وے کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. بعض اوقات ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہیں پہ، تو آپ جو آج کل ٹریننگز اس طرح سے ہوتی ہیں، بڑی فارمل سلائڈس چل رہی ہیں اور وہ ٹپیکل انگلش بولی جا رہی ہے، اور وہ والا انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا سم ٹائم آپ کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے، یا آپ اس میں لرننگ جو ہے نا آپ کی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، آپ ایک فارمیلٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. تو قاسم صاحب کی جو خصوصیت ہے اس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یار وہ آپ سے آپ کی زبان میں انٹریکٹ کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قاسم صاحب کبھی بھی فارمیلٹیز میں نہیں جاتے، وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی آپ کو نظر آئیں گے. انہوں نے اگر بات کو کنوے کرنے کے لیے پنجابی کا سہارا لینا ہے، اردو کا لینا ہے، انگلش کا لینا ہے، تو وہ انہوں نے کبھی، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی اس میں ہچکچائے ہوں گے کہ یار یہ میں اگر یہ پنجابی کا لفظ یہاں بول دوں گا تو یہ پتہ نہیں شاید مائنڈ نہ کر جائے. تو وہ بیسیکلی جو انٹریکشن ہے نا، ان کا جو انگیج کر لینا ہے، وہ مجھے ہمیشہ سے اپیل کرتا رہا. جیسے میں نے مینشن کیا کہ یار ہم لوگ 4 گھنٹے اگر بیٹھے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم 4 گھنٹے بیٹھ کے سر سے باتیں کر رہے ہیں یا بات سن رہے ہیں ان کی. پھر دوسرا جو رجحان تھا جو قاسم صاحب نے ہم میں ٹرانسفر کیا شروع کے اسٹوڈنٹس میں، مجھے ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو یہ چیز رہی ہے کہ قاسم صاحب نے وہ چیز جو ایک اسپرچولی ہمارے اندر انجیکٹ کر دی، ان انٹینشنلی ہم اس چیز کو جو ہے وہ لیتے گئے. تو جو بڑوں کا ادب تھا کہ یار آپ نے اپنے ٹیچر کو کس طرح سے ملنا ہے، استاد کی جو عزت تھی وہ بیسیکلی شاید میں نے قاسم صاحب سے سیکھی ہے. کہ آج بھی میرے پروفیشنل کریئر میں بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو میں بہت زیادہ ریگارڈ کرتا ہوں، اور ان کی جب کال آ جاتی ہے تو جیسے ہم سر کو دیکھتے تھے کہ ان کے ٹیچرز کی کال آتی تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ چیز ہم میں بھی آ گئی کہ یار ہمیں اگر ہمارے جو پروفیشنل کریئر میں جن کو میں اپنا مینٹور مانتا ہوں ان کی کال آ جاتی ہے تو میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میرے سے بات بھی نہیں ہوتی سم ٹائم ڈر کے مارے کہ یار میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو ان کو بری لگ جائے. تو یہ جو چیز تھی، ایک ادب کا ایلیمنٹ، انگیجمنٹ، یہ کوالٹیز جو تھی یہ ہمیں قاسم صاحب نے سکھائی. میں نے ان سے سیکھی کہ یار کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ریگارڈ کرنا ہے اپنے بڑوں کا. بالکل ٹھیک. بحیثیت کولیگ بھی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، کیسا پایا ان کو؟ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ وہ بینگ اے ٹیچر میرے لیے بڑے رسپیکٹفل تھے. تو میں نے شعیب کبھی بھی اس چیز کو آبزرو نہیں کیا کہ یار انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ بینگ اے امپلائر کوئی زیادتی کی ہو. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں، مجھے یاد آ گئی. جس ٹائم پہ میں سر کے پاس پڑھا رہا تھا تو اس ٹائم میں موبائل فون جو تھا وہ بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی اور ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور وہ GSM فون ہوتے تھے، وہ بڑے والے موٹے سائز کے. تو وہ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ سر میرے پاس، وہ اس وقت نیا نوکیا کا موبائل فون آیا تھا یار، بڑا فیمس تھا ماڈل، وہ 3310 ایگزیکٹلی. تو میں نے، اب میری انکم بھی کوئی ایسی نہیں تھی، میں نے اپنی فیس بھی دینی ہوتی تھی اور جو باقی کی چیزیں بھی مینیج کرنی ہوتی تھی، تو انکم بڑی لمیٹڈ سی تھی جو میں ٹیوشنس پڑھا کے جو ہے وہ ارن کرتا تھا. تو میں نے بڑی دیر کوشش کی کہ یار میں یہ موبائل پرچیز کر لوں. تو مجھے قاسم صاحب نے اس وقت 2004 یا 2005 کی بات ہوگی، مجھے ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ ریکالنگ کہ کب وہ لانچ ہوا تھا. وہ 6-6.5 ہزار روپے کا فون تھا. جب آیا تھا شاید 11 ہزار روپے کا تھا، لیکن بعد میں شاید وہ 2-3 ماہ میں اس کی پرائس کم ہوئی. تو وہ قاسم صاحب نے مجھے وہ موبائل فون لے کے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے آج بھی وہ چیز یاد ہے کہ یار جو ایک امپلائر ہے وہ کس طرح سے اپنے جو امپلائیز ہیں یا جو اس کے کو ورکرز ہیں، کولیگز ہیں، ان کو کس طرح سے اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھتا ہے کہ یار ان کی ضروریات کا خیال رکھنا کہ اس کو کوئی
ایسا نہ ہو کہ یار یہ تشنگی اس کے دل میں رہ جائے کہ یار میرے پاس یہ فون نہیں ہے, اور وہ شاید اس طرح سے جو ہے وہ اٹینشن نہ دے پائے. تو وہ جو ایک ریلیشن, یہ پیار والا جو ریلیشن ہے نا, وہ ان کا ہمیشہ سے میں نے تو اس وقت آبزرو کیا ہے. آئی ہوپ کہ ابھی بھی آرگنائزیشن کے اندر اسی طرح سے ہوگا. اور میں نے شاید جب میں یہاں آتا ہوں تو میں دیکھتا بھی ہوں کہ جو باہر سیکیورٹی گارڈ سے لے کے اندر تک کے لوگ ہیں, ان میں وہ چیز کیسکیڈ ہو چکی ہے, وہ آئی ہوئی ہے کہ یار ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ آنے والے گیسٹ جو ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے. بالکل ایسی. آپ ابھی شاپنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ اور جناب قاسم علی شاہ سب شاپنگ کے لیے جاتے تھے, اردو بازار چھوٹی موٹی چیزیں خریدتے تھے. تھوڑا سا وہ احوال دیں گے ہمیں؟ جی, وہ بڑی زبردست میموریز ہیں, کیونکہ جہاں پہ ہم لوگوں نے اکیڈمی بنائی تھی وہ قاسم صاحب کا گھر تھا. تو سٹارٹ ہم نے لیا تھا ان کے ڈرائنگ روم سے, جہاں پہ گروپس پڑھایا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ڈرائنگ روم اور پھر جو پورچ تھا وہاں پہ ایک گروپ باہر بیٹھ جاتا تھا, ایک اندر بیٹھ کے پڑھتا تھا. اور بعض اوقات ڈرائنگ روم کے اندر ہی وہ اتنا بڑا تھا ڈرائنگ روم کے 2 گروپس بھی بیٹھ جاتے تھے, ایک ٹیچر ادھر بیٹھ جاتا تھا, ایک ادھر لے کے بیٹھ جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تو انہوں نے اوپر والا پورشن جو تھا وہاں سے اپنی فیملی کو نیچے شفٹ کر دیا. یعنی کہ ہم لوگ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے تھے. نیچے وہ ڈرائنگ روم اور پورچ وغیرہ جو تھا وہ ہم نے ویکیٹ کر دیا, فیملی کے لیے چھوڑ دیا. تو اوپر والے پورشن میں بھی ہمارے پاس 4-5 کمرے تھے, جہاں پہ ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ کلاسز ہو سکتی تھی. لوگ بڑھنا شروع ہو گئے تھے. الحمدللہ جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تھا وہ اچھا تھا, لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے, فیس کم تھی. تو وہ یہ ہوا کہ جب ایکسپینشن کرنا شروع کی, اب ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چھت کے اوپر ٹاپ پہ بھی ہم نے بینچز لگا دیے کہ یار ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ پڑھا لیں گے. موسم اچھا تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ سردی تھی. پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ پڑھاتے ہوئے کلاس بارش ہونا شروع ہوگی. تو ہمیں ہوا ہے کہ یار یہ بارش کا کس طرح سے اب روکا جائے, اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یار وہاں پہ آپ کوئی کمرہ بنا لیں اس کے اوپر. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا, ہم نے کہا یار ہم نا یہاں پہ لا کے ایک ٹینٹ لگاتے ہیں, ترپال. تو ہم قاسم صاحب نے کہا یار ٹھیک ہے ہم لوگ نا جائیں گے ایسن کل پرچیز کرنے کے لیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے, یہ جو میو ہاسپٹل کے ساتھ وہ بانسا والا بازار ہے وہاں سے ہم نے بانس لیے, اور ترپال وہ میرا خیال ہے شاید اسٹیشن پہ مارکیٹ تھی وہاں سے ہم لوگوں نے وہ پرچیز کی. اور وہ ساری چیزیں, کچھ اردو بازار سے ہم نے وہ دستے وغیرہ لینے تھے, پیپرز وغیرہ وہ ہم نے لیے. اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ایک وہ ریڑے کے اوپر رکھی اور ہم لوگ واپس آئے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ, قاسم صاحب ساتھ ساتھ بائک چلا رہے تھے. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بائک تو جلدی نکل سکتی ہے. یہ میں اور آپ کو چیز بتاؤں کہ آپ کس طرح سے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو کر دو. لیڈر جو ہے وہ ساتھ کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو میں نے قاسم صاحب سے 2-3 بار کہا, میں نے کہا جی آپ جائیں, بائک پہ ہیں آپ پہنچیں, میں آ رہا ہوں. یہ میں ریڑے کے اوپر بیٹھا تھا, میں نے کہا میں سامان لے کے آتا ہوں, آپ جائیں. کہتے نہیں یار احسن میں تیرے نال ہی جاؤں گا, تو کوئی نہیں گپا مار دے جانے. اور مجھے یاد ہے سارا راستہ یہ ساتھ ساتھ بائک سلو چلا کے اور اس کے ساتھ ہی آتے رہے ہیں. اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم اس گلی کے اندر انٹر ہوئے تھے, مجھے وہ والا جو پیچ تھا 10-20 فٹ کا جو گلی کے اندر انٹر ہو کے اکیڈمی تک آنے کا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں پہنچ کے سر نے مجھے کہا کہ یار تیری ہمت ہے, تو ادھر بہ کے آ گیا. میں کہا جی وہ پھر وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ جب جس چیز میں آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, وہ کام کرتے ہوئے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یار مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا کیا ہے, وہ کام آپ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ چیز یہ ایک انسیڈنٹ تھا. پھر ہم نے وہ لا کے اس کو اوپر لگایا بھی, ترپال کو خود ہی فٹ کیا کہ یار اس کو کس طرح سے لگانا ہے. اور وہ بس اس طرح کی میموریز ہیں, بڑی اچھی میموریز ہیں. بالکل ٹھیک. کیسا لگتا ہے کہ وہ 3-4 کمروں سے شروع ہونے والا سلسلہ, چند اسٹوڈنٹ سے شروع ہونے والا سلسلہ آج ایک امپائر بن چکا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں, اتنی ساری چیزیں پھیل چکی ہیں, کیسا محسوس کرتے ہو؟ کیونکہ آپ نے تو سارے سفر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بہت پراؤڈ مومنٹس ہیں میرے لیے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مجھے جب میں کسی کو بتاتا ہوں کہ یار میں قاسم صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو شاید وہ میری عزت اور زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی میرے لیے ایک بڑا فخر والا موقع ہوتا ہے کہ یار جب مجھے میں جانا جاتا ہوں قاسم صاحب کے نام کے ساتھ کہ میرا کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ نام جڑا ہوا تھا.
2006 میں جب 5 یا 6 میں جب میں بیسیکلی اکیڈمی چھوڑ دی, مجھے کچھ اپنی جاب کی پروفیشنل مصروفیات تھی, میں ٹائم نہیں دے پاتا تھا. تو میں نے جب اکیڈمی چھوڑ دی اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ آن اینڈ آف قاسم صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی, کیونکہ 2010 تک میں وہیں پہ گلشن راوی میں رہا. اس کے بعد پھر میں وہاں سے شفٹ کر گیا. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہو گیا جب میں وہاں سے چلا گیا. تو 2010 کے بعد میری دوبارہ ملاقات قاسم صاحب سے ہوئی گارڈن ٹاؤن میں پاسپورٹ آفس کے اندر. 2014 کی بات ہے. میں اپنے آفس کے کام سے جو ہے وہ پاسپورٹ آفس گیا تھا. تو جب میں پاسپورٹ آفس پہنچا اور میں باہر ویٹنگ میں تھا, قاسم صاحب کہیں اندر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ قاسم صاحب اندر وہ ویزا آفیسر جو تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں جب میری ٹرن آئی میں اندر گیا اور میں ویزا آفیسر سے بات کر رہا تھا, تو قاسم صاحب ادھر سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بالکل اسی طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, وہ احسن تو کدھر یار. میں نے دیکھا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار قاسم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ میری دوبارہ پھر ان سے ملاقات وہاں پہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آن اینڈ آف اب میں قاسم صاحب سے کبھی ملاقات کے لیے ٹائم لے کے تو آ جاتا ہوں, کیونکہ وہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ یار میرے پاس شاید انف ٹائم ہوگا, لیکن ان کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے. بالکل ٹھیک. احسن بھائی, آج آپ اپنی ڈیزائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تمام تر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں جو آپ چاہتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر کامیابیوں میں آپ کی زندگی میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کی تعلیمات کا کیا کردار رہا؟ کتنا کریڈٹ دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ بہت زیادہ ہے شعیب, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا, میں کچھ لوگ ہیں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں. ان میں قاسم صاحب ہیں, اس میں میرے پروفیشنل کریئر کے اندر جو ہے وہ طارق نور صاحب ہیں. ہی از FCA. وہ کرنٹلی جو ہے وہ ایک لیڈنگ ٹیکسٹائل کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک عمران منصور صاحب ہیں, وہ بیسیکلی ہی از ایز ویل اٹیچ ود لیڈنگ ریٹیلر بزنس ان پاکستان. تو یہ کچھ نام ہیں جن کی میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تربیت میں ان لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. اور ان میں قاسم صاحب چونکہ سب سے پہلے مجھے ملے تھے, تو اس لیے زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا واصف صاحب کے ساتھ, فزیکلی نہیں لیکن چونکہ بکس وغیرہ میں. تو وہ قاسم صاحب کی جو باتیں تھیں ان میں واصف صاحب نظر آتے تھے, اور واصف صاحب جو باتیں ہیں وہ میں اپنی لائف میں بھی اپلائی کرتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ. چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا کہ یار جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو واصف صاحب کی کوٹ فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے, جو کہ ہمیں قاسم صاحب نے یاد کروائی. ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی, وہ یہ کہ جو ہمیں نوٹس ملتے تھے نا قاسم صاحب سے, ان کے اوپر اور نیچے نا واصف صاحب کی کوٹیشنز لگی ہوتی تھی. ہینڈ ریٹن نوٹس ہوتے تھے اور پرنٹڈ کوٹیشن پرنٹ کروا کے نا ہم اس کو پیسٹ کر لیتے تھے اوپر اور نیچے, تاکہ وہ پیغام بھی ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ تک پہنچے. اور وہی چیز میں نے جیسے کہا کہ میں ان کو فالو کرتا تھا. میں نے اپنے نوٹس میں بھی, آج بھی میرے پاس وہ شاید نوٹس پڑے ہوں گے جو میں اسٹوڈنٹس کو دیتا تھا, تو میں بھی ان کے اوپر وہ لگاتا تھا کہ یار جو بات میں نے سیکھی وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی سیکھ سکیں. اور انہی میں سے ایک بات میں جو ذکر کر رہا تھا کہ واصف صاحب کی جو بات تھی, پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو واصف صاحب کی میں نے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کی, جس سے میرے اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے نا صبر والا یا شکر والا وہ آیا کہ میں شاید ایسا بندہ ہوں کہ الحمدللہ تھوڑے پہ شکر کر لینے والا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, یہ اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ آپ یہ ہیومن نیچر ہے نا, آپ جتنی زیادہ ڈیزائر کریں آپ اتنا زیادہ اور ایگرنیس آ جاتی ہے کہ یار میں یہ چیز اور میرے پاس ہونی چاہیے. تو اس طرح بیسیکلی بہت زیادہ رول ہے قاسم صاحب کا میری لائف میں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ احسن بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ان تمام تر میموریز کو تازہ کیا اور شاہ صاحب کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بتایا جن سے شاید ہم واقف نہ تھے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا بہت شکریہ شعیب, آپ نے مجھے موقع دیا. قاسم صاحب کا شکریہ جن کی وجہ سے شاید میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں, اور یہ میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ایک میں ایسے ادارے کے اندر بیٹھا ہوں جہاں پہ جس کی بنیاد شاید آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ رکھی گئی تھی. اور
थैंक्स टू यू कि आपने मेरी मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल की एक दफ़ा। रियली ऑनर टू हैव यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो जनाब कासिम अली शाह साहब की ज़िंदगी को, उनकी शख्सियत को मज़ीद करीब से जानना चाहते थे, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।